गिरफ्तार किया। उस वक्त तक पता था ये साजिद हसन साहब का बेटा है। मेरे नाजरीन को ये बताएं कि अब एक बंदा पकड़ा गया, साहिर पकड़ा गया वीट के साथ, आपके पास एविडेंस भी मौजूद है। साजिद साहब से क्या गुफ्तगू हुई जरा बताएं तो सही। कि यार तुमने क्या बेवकूफ़ी की, तुमने सब कुछ बक दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? CIA, कराची का CIA मैं आपको बताऊं, मुल्जिम वीट समेत ला रहा है और मार नहीं रहा है। जो कि मैनेजर हैं साजिद हसन साहब के, वो भी इन्वॉल्व रहे इसके साथ। उनका बैंक अकाउंट जो है इस पूरे इसमें ट्रांजैक्शंस के तौर पे यूज़ होता रहा है, जो पैसे आते थे या जाते थे। देखिए, साहिर ने बताया था कि जब वो 8 साल का था तो वो अपने फादर की छोड़ी हुई जो ये वाली सिगरेट होती है पीता था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। आप जानते हैं कि हम ड्रग कार्टल्स के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के ना सिर्फ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हमारी अपनी तहकीकात भी इस हवाले से आप लोगों के सामने आती रहती हैं। मैं ये सोच रहा था कि साहिर हसन जो कि बहुत मीडिया में हाईलाइट हुए, ऑब्वियसली साजिद हसन के बेटे हैं, इस वजह से उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से उस पुलिस अफसर से बात की जाए जिसने उस पूरे ऑपरेशन को ना सिर्फ लीड किया, बल्कि उन्हीं की इत्तला और मुकम्मल रिसर्च के बाद जो है वो वीट के हवाले से साहिर हसन को गिरफ़्तार किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में। मेरे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब वो पुलिस अफसर हैं जिन्होंने साहिर को ना सिर्फ फॉलो किया, उसकी पूरी जो वो काम कर रहा था उस पर नज़र रखी, बल्कि उसके बाद उसकी गिरफ़्तारी में भी सबसे अहम किरदार काशिफ साहब था। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। मेरे नाजरीन यकीनी तौर पे ना सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन पुलिस अफसर है जिसकी पॉइंटेशन थी, जिसकी नज़रें थी, जिसकी वजह से साहिर की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। मैंने सोचा आपकी मुलाकात लोगों से कराई जाए। ये बताएं ज़रा कि पता कैसे चला कि साहिर वीड, और वो भी इंटरनेशनल वीड के बेचने में, फ़रोख्त करने में मुलव्वस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा। अच्छा, ये था बेसिकली, ये जो मर्डर केस बहुत हाईलाइट हुआ था, आपको भी पता है, आई डोंट हैव टू रिपीट कि किसका मर्डर केस किया। उसमें जो गिरफ्तार मुलजिम था अरमगान की बात कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, वो शिराज, इनकी जो इंटेरोगेशन थी, उस इंटेरोगेशन को सामने रखते हुए उसके ऊपर जब काम शुरू किया, ड्रग कार्टेल के हवाले से स्पेसिफिक टीम जब क्रिएट हुई सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शन पे, तो फिर उस पर हमने काम शुरू किया। अब उसमें हमारे पास जो टास्क था, टारगेट था, वो ये एक्सपेंसिव ड्रग्स थी जो कि स्पेसिफिक जगह पे इस्तेमाल यूज़ हो रही है बेसिकली, और सेल हो रही है। अब इसमें जो एक्सपेंसिव ड्रग है, इसमें आपको पता है कि जिसको इम्पोर्टेड वीट कैलिफोर्नियन है एग्जैक्टली, और इसमें पिल्स हैं। तो इस पे जब काम शुरू किया तो सबसे पहली जो लीड मिली, क्योंकि वीड जो है वो सबसे एक्टिव समझ लें पार्ट था अरमगान केस में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ था उसका। जी हाँ। उसमें हमने जब काम शुरू किया कि इसको वीट की अवेलेबिलिटी कहाँ से थी, क्या था, तो एक तो वो जो लड़का जो मर्डर हुआ था वो था जंगल बॉय का सोल डीलर था वो, और वो तो एक्सपायर हो चुका था, तो वो चैप्टर दी एंड हो चुका था। फिर ये वीड, इसकी और कैटेगरीज हैं। अच्छा, ये कैलिफोर्नियन वीड है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं इसके, कोई एक नहीं है। उसमें जब काम शुरू किया तो पता चला जनाब साहिर हसन नाम का एक लड़का है जो कि वीड बड़ा ओपनली सप्लाई दे रहा है, अपने घर से दे रहा है। जितने यूज़र हैं उनको वो पिन लोकेशन सेंड करता है अमाउंट रिसीव होने के बाद, और अपने घर से उनको डिलीवर करता है। कि थोड़ी रेकी की, इस पर थोड़ी वर्किंग की, तो पता चला जनाब ये मशहूर अदाकार हैं, उनका साहबजादा है। अब इसको लें कैसे,
کیونکہ ڈیفینیٹلی کہ کسی کے گھر کے اندر پینیٹریٹ کرنا اور کوئی ایویڈنس کوئی چیز نہ ملے سالڈ تو پھر پولیس کی سبکی ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. پھر اس پہ ہم نے فیلڈنگ شروع کی, ریکی شروع کی, اپنے بائر بھی لگائے اس کے ساتھ ہم نے. اچھا, مطلب آپ لوگوں نے اپنے بائرز بھی انوالو کیے؟ جی بالکل, اپنے آپ لوگوں نے خریدوائی اس سے؟ بالکل, اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا نا. ہاں. پھر اس کو اس سینیریو میں لا کے ہم نے, یہ گھر کے باہر آیا ہے سپلائی دینے کے لیے, وہیں سے ہم نے اس کو گرفتار کرایا. میں اس میں ایکٹیولی کام کر رہا تھا کیونکہ لیڈز بھی میری تھیں, ورکنگ بھی میری تھی. اس میں ایک ہمارا انسپیکٹر ہے, اس کو ساتھ لیا تھا جس کی طرف سے گرفتاری ہوئی, آفتاب عباسی کی طرف سے. اس کو لینے کے بعد اس کی انٹروگیشن پہ فردر بہت سی چیزیں ریویل ہوئی کہ کہاں سے آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے. اس میں پتہ چلا کہ جناب یہ تھرو کوریئر آ رہی ہے. اب تھرو کوریئر اٹ واز شاکنگ کہ تھرو. اچھا چلیں, یہ جو کوریئر والا سبجیکٹ ہے وہ کافی ڈسکس ہو چکا ہے. ہم اسپیسیفکلی اصل میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں یہ آپریشن ہوا کیسے تھا. آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے بائرس کو انوالو کیا. جی بالکل. انہوں نے ساحر حسن سے یہ سب خریدا اور ایک دن وہ گھر کے باہر اس کو آپ لوگوں نے بلوایا آرڈر پلیس کر کے, شاید ایسا ہی ہے؟ بالکل. اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو گھر کے باہر سے گرفتار کیا. اس وقت تک پتا تھا یہ ساجد حسن صاحب کا بیٹا ہے؟ مجھے تو پتا تھا. مجھے تو پتا تھا مطلب؟ جی یہ چیز لیک نہیں کی جا سکتی تھی کسی بھی اینگل پہ, کیونکہ اگر یہ لیک ہوتی تو اس کی لیکیج کا خطرہ, دیکھیں کوئی بھی انفارمیشن ہو نا, اف اٹ از شیئرڈ تو اس کی لیکیج کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو ساجد حسن صاحب جب آپ نے اس کو گرفتار کیا ہوا, اوبویسلی ساجد حسن صاحب گھر سے باہر تو آئے ہوں گے, پولیس آ گئی ہے, بچہ جا رہا ہے. جی انہوں نے بہت ریٹیلیٹ کیا تھا. نہیں, کیا ہوا تھا؟ اب یہ میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اب ایک بندہ پکڑا گیا, ساحر پکڑا گیا ویٹ کے ساتھ, آپ کے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے اور آپ نے اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار بھی کر لیا گھر کے باہر سے. اب آ گئے ساجد صاحب سامنے. جی جناب. تو ساجد صاحب سے کیا گفتگو ہوئی, ذرا بتائیں تو صحیح. بہت ساری گفتگو ہوئی اس میں, بہت ساری چیزیں میں آپ سے کیا پبلک سے شیئر نہیں کر سکتا. مجھے بہت سی آفرز ہوئی اس میں. اچھا, آفرز بھی ہوئی؟ پہلے تو تھریٹ ہوئی. کس نے تھریٹ دیا آپ کو؟ ڈیفینیٹلی اس کے فادر نے تھریٹ. نہیں, کس قسم کا تھریٹ تھا وہ؟ تھریٹ آپ کو پتہ ہے کس قسم کا ہوتا ہے کہ مطلب یو نو ہو ایم آئی. اچھا, یہ تم جانتے نہیں ہو مجھے میں کون ہوں, یہ بات. ہاں. پھر اس کے بعد پھر ہی سیٹ کہ جی ملک ترقی اس لیے نہیں کر رہا, یہاں ٹورزم اس لیے نہیں آ رہا کہ تم لوگ ان چیزوں کے اوپر قدغن لگا کے بیٹھے. مطلب ویڈ اس لیے بیچنے نہیں دے رہے اس لیے ملک ترقی نہیں کر رہا, یہ ساجد صاحب نے کہا؟ یار کمال ہے. کیا سمجھتے ہو ہم ان لوگوں کو, کیا ہے یہ؟ اچھا پھر بہرحال پھر دین ہی آفرڈ می سم تھنگ, آئی ریفیوز دیٹ. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے, تو یہ ہماری جنریشن کو تباہ کر رہی ہے. یس. اور بینگ پیرنٹ اگر آپ سوچیں اور بینگ ہیومن اگر آپ سوچیں تو اس کو بلاک کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, اولین فرض. نہیں, بطور مسلمان بھی اس قسم کی چیزوں کو روکنا قانون میں بھی ہے, یہ ٹھیک ہے نا. تو وہ کتنی دیر آپ وہاں تھے جو ساجد صاحب, اوبیسلی انہوں نے آ کے کوشش بھی کی ہوگی بچے کو گھر میں لے جائیں اندر, کچھ ایسا ہوا؟ دیکھیں وہاں تو ایک لیگل پروسیجر جو ہے, جو کہ چیز کو سیز کرنا, اریسٹ میمو پریپیئر کرنا, تو وہ اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اس دوران بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وچ آئی کین ناٹ شیئر, آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو. وہ تقریباً آپ سمجھیں تقریباً آلموسٹ 1 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے. چیز برآمد ہوئی ہے, اس کو ویٹ کرنا وہاں پہ, اس کا ویٹ کرنے کے بعد اس کو سیل کرنا, اریسٹ میمو تو آپ لوگ کیا کرنا. اس پریپریشن کے ساتھ گئے تھے؟ ویٹ مشین تھی کہ مطلب ہمیں؟ یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے نارملی. اچھا, یہ تو انویسٹیگیشن کٹ ہے نا, یہ تو ہمارے پاس موبائل میں موجود ہوتی ہے انویسٹیگیشن کٹ, جس میں ہمارے پاس سیلنگ اکوپمنٹس ہوتے ہیں, جس میں ہمارے پاس ویئنگ اکوپمنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ یو نیور نو آپ کو کس وقت کس چیز کا سامنا ہو جائے. تو پھر آپ گرفتار کر لیا آپ نے ساحر کو, آپ لے کے آ گئے, تو پیچھے پھر ساجد صاحب آئے ہوں گے دوبارہ؟ بالکل آئے تھے, لیکن فوری طور پہ نہیں آئے تھے, کیونکہ ان کو امیجیٹلی ہم نے اپنی آئیڈینٹی تو دی تھی لیکن پوسٹنگ نہیں بتائی تھی. اچھا, انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ CIA نے گرفتار کیا ہے, بس یہ بتایا تھا پولیس ہے. یہ تو پتہ چل گیا تھا انہیں ویسے بھی کہ پولیس ہے. ڈیفینیٹلی پولیس موبائل تھی, یونیفارم پرسنل تھے, اور پھر ڈیفینیٹلی ان کو پھر انفارم کیا گیا تھا کہ جی آپ. تو وہ پھر جب ادھر آئے یقیناً اپنے بیٹے سے ملاقات بھی کی ہوگی؟ جی بالکل. اب آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوئی تھی وہ ملاقات آپ کے جی سامنے؟ ہمارے سامنے. اس وقت باپ بیٹے کی کیا گفتگو تھی؟ کہ یار تم نے کیا بیوقوفی کی, تم نے سب کچھ بک دیا.
اچھا مطلب وہ اس بات پہ ساجد حسن صاحب آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساجد حسن صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے سے اس بات پہ خفا تھے گرفتاری کے بعد کہ تم نے سب بتا دیا انہیں؟ کیوں ایسا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں یہ تو اللہ عالم کہ ایسا کیوں، لیکن اس نے تو ایکسیپٹ ساری چیزیں کر لی تھی. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتا تھا نا، ڈینائل پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ وہ ایویڈنس کے ساتھ اریسٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب فردر یہ ہے کہ وہ مے بی کہ فرسٹ ٹائم اس کا انٹریکشن تھا پولیس کے ساتھ، فرسٹ ٹائم اریسٹ ہوا تھا وہ، اس سے پہلے تو ہی واز کوائٹ کانفیڈنٹ کہ اس کو کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا شاید، اسی وجہ سے وہ اپنے گھر سے سیل کرتا تھا، اپنے گھر سے دیتا تھا وہ. تو فرسٹ انٹریکشن اس میں ہو سکتا ہے کنفیوژن میں آ کے اس نے سارا کنفیشن کر لیا یا فیئر میں آ کے کنفیشن کر لیا، لیکن کنفیشن اس نے اپنا کیا جو کہ بغیر کسی پریشر کے تھا، جو کہ بغیر کسی ٹارچر کے تھا. ٹارچر نہیں کیا؟ نہیں، تھپڑ چھپڑ کچھ بھی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سی آئی اے کراچی کا سی آئی اے میں آپ کو بتاؤں ملزم ویڈ سمیت لا رہا ہے اور مار نہیں رہا ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان ٹارچر. اچھا سارے پولیس والے کہتے ہیں نہیں کامن پریکٹس وہ اپنی جگہ، وہ جو کہتا ہوگا اپنی جگہ. دیکھیں بہت ساری جگہ ہوتا ہے ٹارچر بھی، لیکن آئی ڈونٹ بلیو ان ٹارچر. بات یہ ٹارچر کر کے آپ اپنے مطلب کا بیان تو لے سکتے ہیں، جو فیکٹس ہیں وہ نہیں لے سکتے. فیکٹس لینے کے لیے آپ کو کراس کوسچننگ میں الجھانا پڑتا ہے جو ایکیوز ہے اس کو. ایکیوز کو جب آپ کراس کوسچننگ میں الجھائیں گے نا تو آپ اس سے جو اس کے اندر جو راز ہیں وہ لے سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں لے سکتے. اچھا یہ ہمیں مطلب آپ ہی لوگوں کے تھرو پتہ چلا ہے، سی آئی اے کے تھرو مختلف آپ کے سینئر آفیسرز نے ہمیں بتایا کہ یہ میر مکرم صاحب جو کہ مینیجر ہیں ساجد حسن صاحب کے، وہ بھی انوالو رہے اس کے ساتھ. ان کا بینک اکاؤنٹ جو ہے اس پورے اس میں ٹرانزیکشنز کے طور پہ یوز ہوتا رہا ہے، جو پیسے آتے تھے یا جاتے تھے، اور میر مکرم ڈپازٹ بھی کرتے تھے آگے جو جہاں سے یہ پرچیز کرتا تھا اس کو. اور بقول میر مکرم کے کہ اس نے اس چیز کی کمپلین بھی کی تھی ساجد حسن صاحب کو. تو میر مکرم آئے تھے پھر ادھر؟ میر مکرم کو بلایا گیا تھا، وہ جب آئے تھے اسٹیٹمنٹ کے لیے تو اس کے بعد انہوں نے طبیعت اپنی خراب دکھانی شروع کر دی، لیٹ گئے، چلے گئے، اس کے بعد سے وہ نہیں آئے. ان کا اسٹیٹمنٹ پراپر ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا، ابھی تک نہیں ہو پایا ہے. نہیں ہو پایا. تو میر مکرم صاحب کو بھی گرفتار نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب یہ تو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس معاملے میں تو وہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. آپ کو پھر اعلیٰ پولیس افسران کی طرف سے، آپ کے آفیسرز کی طرف سے کچھ مطلب کہا نہیں گیا کہ یار یہ اتنے بڑے آدمی کا بچہ اٹھا لیا؟ عمومی طور پہ پریشر آ جاتا ہے پولیس؟ جی ہمیں تو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہمارے سینئرز کی طرف سے کہ بہت اچھا کام کیا ہے اینڈ کنٹینیو دس ورک. اور اس کے بعد بھی ہم نے بہت سارے کام کیے. کاشف بھائی تھوڑا سا نا میں اپنے ویورز کے لیے ذرا کھل کے بتائیں نا تھوڑا سا کیا بات ہوئی جب آپ نے ساحر کو لیا اس کے گیٹ پہ. میں دوبارہ یہ سوال پٹ کر رہا ہوں آپ سے، ساجد صاحب باہر آ گئے، نیند میں آئے تھے، سوتے ہوئے اٹھ کے آئے تھے، کس ٹائم کیا تھا؟ یہ ذرا تفصیل بتائیں نا، آخر انہوں نے کیا گفتگو کیا کیا آپ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے فادر، ان کی ریزرویشنز تھی نا، ہے تو بیٹا ہاں کچھ بھی کر لے. تو وہ چڑچڑاپن، وہ ڈیفینسو ہونا، وہ گفتگو، وہ ایک باپ کی تھی. کیا تھی؟ چھوڑ دو، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، کچھ چیزیں نظر انداز کی جاتی ہیں، پہلی دفعہ ہوا، ایسی بہت ساری گفتگو نا. اس کو اگر آپ پازیٹیولی دیکھیں نا تو وہ ایک فادر تھا جو کہ اپنے بیٹے کو ڈیفینس کر رہا تھا. اور یہ کوئی بھی ہوگا تو یہ ایک ہیومن بیسڈ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو ڈیفینس کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کو ڈیفینس کرتا ہے. تو وہ ایک باپ تھا جو کہ اپنے بچے کی وکالت کر رہا تھا، جو کہ اس کو بچانے کی اٹ موسٹ لاسٹ مومنٹ تک کوشش کر رہا تھا مختلف انداز سے. اس انداز میں ایروگنس بھی تھا، اس انداز میں تھریٹ بھی تھا، اس انداز میں ریکویسٹ بھی تھی، اس انداز میں آفر بھی تھی. مطلب ہر طرح کا ڈیفینیٹلی ایک آدمی جو ہوتا ہے نا وہ ہر موڈ ٹرائی کرتا ہے کہ کوئی موڈ تو شاید میرا اپلائی ہو جائے گا، ہر راستے سے کوشش کرتا ہے نکال لے بچے کو. وہ ان کی کوشش تھی. اس کو آپ اگر پازیٹیو وے میں دیکھیں تو ایک باپ تھا جو یار پازیٹیو وے یا نیگیٹو وے کی بات نہیں ہے اصل میں. ہم تو یہ جانتے ہیں، مطلب میں بھی باپ ہوں، آپ بھی، آپ کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ. میں تو اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین
جیسا آپ نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ ویڈ کو مطلب عام نہیں ہونے دے رہے تو اس وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا، تو میرا تو ذاتی رائے ہے کہ شاید وہ خود بھی اس کو برا نہیں سمجھتے اس چیز کو. دیکھیں وہ ان کا اپنا پرسپیکٹو ہے، ان کا اپنا ویو ہے. بہرحال وی آر باؤنڈ ٹو اوبے دا لا. جی جی ٹھیک تو ہے، obvious ہے. وی آر ممبر آف لا انفورسمنٹ ایجنسی اینڈ آر ڈیوٹی از ٹو انشور. اچھا میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ساحر کو گرفتار کیا تو اس سے ابتدائی انٹروگیشن بھی آپ ہی نے کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، رستے میں ہی پوچھ لیا ہوگا بہت کچھ، آتے آتے پھر یہاں پہ بھی اس نے بڑا کہتے ہیں بڑے نام لے دیے. تو مجھے پتہ ہے آپ، کیونکہ میں اور بھی پولیس افسران سے بات کر چکا ہوں اور اس لیے میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا کہ میں ان سے پوچھوں بڑے نام کون تھے، انہوں نے بتانا ہی نہیں ہے، یہ ہم تھک گئے پوچھ کے. یہ بتائیے کہ وہ جو بھی بڑے نام اس نے لیے اس وقت کیسا، مطلب آپ کے کیا ہوا جب اور وہ نام اس نے کس طرح لیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے نام چھوٹے نام، وی آر ناٹ کنسرن اباؤٹ یوزر. ٹھیک ہے، وہ تو یوزر تھے نا جن کے اس نے نام لیے. ہمیں کنسرن یہ تھا کہ اس کو سپلائی کہاں سے آ رہی ہے، اس کو دے کون رہا ہے، جو دے رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ سپلائی چین کاٹنا ہے. ایک تو وہ اسلام آباد والے لوگ تھے، کراچی میں کون تھا؟ ایگزیکٹلی اسلام آباد والے تھے. کوئی خبر چلی وہ بازل نام کا کوئی بندہ اس کے میر مکرم نے ڈپازٹ کرائے ہوئے ہیں پیسے. جی بالکل 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 ایسے ہی ہے. تو بات یہ ایک چین ہے. بازل کون ہے؟ یا یوں بتا سکتا ہے آپ کو کہ بازل کون ہے. تو اب بات یہ کہ یہ ایک چین ہے. دیکھیں یہ ڈرگ جو ہے نا یہ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. نہیں آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ یار پتہ نہیں کتنے بڑے لوگ ہیں، ہم نے تو سنا بہت بڑے لوگوں کے بچوں کے نام ہیں، تو آپ کو حیرت نہیں ہوئی یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ نہیں مجھے پتہ ہے اس سوسائٹی میں یہ چیزیں عام ہیں. بتائیے. بیسکلی اب المیہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اسٹیٹس سمبل بن چکی ہیں اور میں اس بارے میں آپ کو کوئی تبصرہ نہیں دے سکتا. یہ بھی نہیں بتائیں گے آپ بھی کہ کن کے نام لیے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی عزت کا پردہ رکھو، اللہ تمہاری عزت کا پردہ رکھے گا. بے شک صحیح بات ہے. تو یوزر سے ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے تو وہ نام ڈسکلوز کر کے کوئی فائدہ نہیں. ویسے ہی پتہ تو چلے، چھوڑیں خیر ہے، مطلب نہیں بتانا ہے. بات یہ ہے کہ بتانا اور نہ بتانے کی بات نہیں. بات میں نے آپ کو کہا نا کہ کسی کی عزت کا پردہ رکھو. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مطلب کچھ بھی ہو جائے نہیں بتانا ہے. سر یوزر سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے نا ہمارا. تو ویسے ہی پوچھ رہے نا یوزر کون ہے. تو میں جبھی تو کہہ رہا ہوں جب یوزر سے کنسرن ہی نہیں تو اس طرف دیکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ساحر سے تعلق تو ہے نا ان کا. لیکن ساحر سے تعلق تو بہت سارے لوگوں کا رہا ہے، لیکن ہمارا جو کنسرن تھا وہ اس میں کہ فائنینسنگ فنڈنگ کس اینڈ سے اور سپلائی کس اینڈ سے. ہمارا بیسک جو ٹارگیٹ ہے وہ بھی وہی ہے. تو لیکن پھر بھی میرا سوال ہے، مطلب یہ کیا کوئی پالیسی بنائی ہے پولیس نے کہ ان لوگوں کے نام سامنے نہیں آئیں گے جو مشہور ہیں معاشرے میں؟ مشہور نہیں، اس میں بہت سارے گمنام لوگ بھی ہیں. ہاں لیکن بہت سارے مشہور بھی ہیں، میں نے سنا ہے. مشہور بھی ہوں گے. دیکھیں مشہوری تو ہر کسی کی، اب بات یہ ہے کہ ایس آئی یو کی مشہوری ہوئی ہوئی ہے ڈرگ کارٹل پہ کام کرنے پہ، تو مشہوری ہوئی ہوئی ہے. اس مشہوری میں اب ہر آدمی کا اپنا پرسپیکٹو ہے، اپنی سوچ ہے. اچھا ساجد صاحب سے آپ کی پھر کتنی ملاقاتیں ہوئی ساحر کے معاملے پہ؟ ساجد صاحب اس کے بعد 2-3 دفعہ آئے تھے یہاں پر جب تک وہ ریمانڈ پہ تھا، ملنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے. آپ نے ساحر کو کیسا پایا؟ ویسے ایک طرف تو وہ منشیات فروش ہے، بہرحال قانون میں ہے جی، اس سے تو انکار نہیں کیا جاتا. اپارٹ فرام دیٹ یہ دونوں باپ بیٹے آپ کو لگتا ہے جانتے تھے ساجد صاحب کہ ساحر کیا کام کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ساحر نے بتایا تھا کہ جب وہ 8 سال کا تھا تو وہ اپنے فادر کی چھوڑی ہوئی جو یہ والی سگریٹ ہوتی ہے پیتا تھا. 8 سال کا بچہ؟ 8 سال کا جب تھا. مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی بھائی، 8 سال کا اتنا سا بچہ ہوتا ہے وہ کیسے سگریٹ پیا؟ یہ اس کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے نا، میرا اچھا نہیں ہے. اچھا. جب وہ 14 ایئرس کا ہوا تو اس نے گھر میں پلانٹیشن شروع کی ویٹ کی. تو ویٹ کی پلانٹیشن کے لیے ویٹ کی سیڈز بھی چاہیے. تو ڈو یو تھنک کہ 14 سال کا بچہ ارینج کر سکتا ہے وہ؟ نہیں یہ تو میرے خیال سے امریکہ بھی گیا نا پھر. تو بعد میں گیا تھا امریکہ. تو اس سے پہلے اس نے پلانٹیشن کی تھی اور اس کے بعد پھر آفٹر دیٹ یہ اس کارٹل میں آ گیا، اس کا حصہ بن گیا اور اس نے کیلی سیل کرنا شروع کر دی. کتنا پیسہ کما لیتا ہوتا ہوگا یہ؟
جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے اس حساب سے پر گرام تقریباً 6 سے 8 ہزار روپے پروفٹ ہے نیٹ پروفٹ سیدھا. نیٹ پروفٹ. تو مطلب یہ اس کے پاس سے کتنا مجھے یاد نہیں آ رہا کتنا ملا تھا, 35-40, 577 گرام اس کے پاس سے ملی تھی, 577 گرام. مطلب اس کو 6000 سے ملٹیپلائی کریں اس کا پروفٹ نکالنے کے لیے, صرف اس کنسائنمنٹ کا جو آپ لوگوں نے ریکور کیا ہے. جی مطلب 577 گرام کو اگر 6000 سے ملٹیپلائی کریں تو جو اماؤنٹ آئے گا وہ اس کا نیٹ پروفٹ تھا اس کنسائنمنٹ کا. جی. اور اس سے پہلے یہ پتہ نہیں کتنے بیچ چکا ہوگا. اس کے بقول ویکلی تقریباً 2 پاؤنڈ اس کی سیل تھی. 2 پاؤنڈ میں کتنا گرام ہوا؟ 1 پاؤنڈ میں 428 گرام ہوتے ہیں. او ہو, تقریباً 1000 گرام آلموسٹ کم و بیش. آلموسٹ. تو مہینے میں اس کی جو اس کے حساب سے سیل تھی وہ سمجھے تقریباً 4 کلو کے لگ بھگ تھی. ضمانت تو ہو نہیں رہی ان کی ابھی تک. آپ کو کیا لگتا ہے ساحر کو سزا ہوگی؟ دیکھیں اتنے ایویڈنسز ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ ہاں ہمارے پاس ہیں. اس کا سیل فون جو ہے اس میں بہت سارے ڈیجیٹل ایویڈنسز ہیں جو کہ فورنسک کے لیے گیا ہوا ہے. اور جب اس کی فورنسک رپورٹ آ جائے گی وہ بھی ایک ایویڈنس ہے. پلس یہ کہ اس کے پاس سے جو ویڈ ریکور ہوئی تھی اس کی مالیت تقریباً 86 لاکھ روپے. تو یہ 86 لاکھ روپے آپ کسی پہ انڈکٹ نہیں کر سکتے. ہاں خود سے کون پولیس 86 لاکھ روپے کیوں رکھے گی کسی کے اوپر اتنا سارا پیسہ. بہرحال اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. کاشف صاحب سے آپ لوگوں کی غالباً پہلی ملاقات ہوگی. یہ اس سے پہلے بڑے شائع ہیں, پچھلے 1 ہفتے سے ان کی منتیں کر رہے ہیں, گزارشیں کر رہے ہیں, تو آج انہوں نے ٹائم دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے کچھ وقت نکالا. ہم اس حوالے سے اور بھی تفصیلات آپ تک پہنچاتے رہیں گے, اور پولیس افسران جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں ان سے گفتگو کرتے رہیں گے. کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ سوالات آپ ہمیں کمنٹ سیکشنز میں بتا سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالات بھی آئندہ جب کسی پولیس افسر سے اس حوالے سے بات کریں گے تو ان سے آپ کے سوالات بھی پوچھ لیا کریں گے. بہرحال آپ نے دیکھا کہ پولیس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے, اور ایویڈنسز اتنے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ ساحر کو اس کی سزا بھی ہوگی, اور اس کے موبائل فون کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ اس کے اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز جو ہیں اور اس کو بھی اس وقت جانچا جا رہا ہے. بہرحال کیا ہوگا ہم آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیلات گاہے بگاہے انشاءاللہ آپ کے سامنے تمام تفصیلات لاتے رہیں گے. اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا. والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا, دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.